अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद और हमारे सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। एक नई सुबह, नया आगाज़ है। एक यही हमारी दुआ है, यही उम्मीद है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। तो प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं अपने नाज़रीन के साथ। आज बहुत सारी हमने बातें भी करनी है और बहुत सारे सेगमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जनाब, लेकिन बातें करने से पहले, सेगमेंट्स शेयर करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मौजू के हवाले से बात करते हैं और वो है मौसम की सूरत हाल। और मौसम की सूरत हाल देखा जाए तो मौसम गर्म और खुश्क है और गर्मी का ज़ोर जो है वो शदीद होता जा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सूरज बिल्कुल सर पे आएगा तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। 42 तो है, लेकिन फील्स लाइक 44, 43, 45 ये टेम्परेचर्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशंस भी बता देती है मोबाइल की, और टेम्परेचर होता है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान भर में मोहनजोदाड़ो एक ऐसा इलाका है सिंध का जहाँ पर 53 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री, सिंध के मैदानी इलाकों में 50 डिग्री, जबकि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी की लहर के ज़रिए असर है पाकिस्तान के बेशतर इलाके। ख़बर यह है कि दोपहर के बाद झक्कड़ चलेंगे, तेज़ हवाएँ चलेंगी, गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिते पुठवार में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बास मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबरालू। बिल्कुल जनाब, लेकिन मौसम देखा जाए तो शदीद गर्म है और हीट वेव के अंदर है हम। और हम देख रहे हैं कि 25 मई है आज, बल्कि 27 मई है। 25 मई जो था हफ्ते को था और हफ्ते से स्कूल्स बंद हो गए थे। और मैंने साथ ही ना इस वजह से डेट भी देखी, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो हम बड़ा इंतज़ार करते थे। तो हफ्ते से लेके अब तक 31 मई तक वैसे ही स्कूल्स बंद है हीट वेव की वजह से। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 जून से समर वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हो जाएंगी। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कल एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई। अदाकार तलत हुसैन जो कि एक एकेडमी का दर्जा रखते थे और कल वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहुत अरसे से वो अलील थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे और कल उनके इंतकाल की खबर सामने आई। जो अंदाज़े बयां था, जो डायलॉग डिलीवरी थी तलत हुसैन साहब की, और फिर जो ड्रामा जिनमें उन्होंने काम किया, देश परदेश, हवाएं, पांचवा मौसम, आंसू, ये वो ड्रामे हैं जो बचपन से वैसे बहुत सारे लोग इन ड्रामा को देखते हुए बड़े हुए और बहुत कुछ सीखा। फिर तलत हुसैन साहब जिस तरह से किरदार निभाते रहे और जो फ़न अदाकारी उन्होंने जिसकी बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की थी, उसके जौहर दिखाए। और उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी जो फ़नी ज़िंदगी उस हवाले से एक रिपोर्ट है सुहेल जमाली का पैकेज हम रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले रिजवान, जिस तरह हमने बात की कि उनकी कारकर्दगी जिस तरह की थी और आज भी जो है निस्फ सदी से ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया और आज भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो उनका जो काम था वो सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री तक नहीं था। हम देखते हैं कि इंटरनेशनली भी उन्होंने काम किया। उन्होंने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम किया, इसके साथ साथ बॉलीवुड में भी उन्होंने काम की। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट ने उनको इस चीज़ पर सराहा, उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड एमेंडा अवार्ड भी उनको दिया गया। उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी जो ज़िंदगी में जो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उस हवाले से हमारे पास सुहेल जमाली साहब का एक पैकेज है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से शोहरत दवाम हासिल करने वाले तलत हुसैन अदाकारी और सदाकारी में सनद का दर्जा रखते थे। टीवी या रेडियो ड्रामा हो या थिएटर, अपने नुत्को आहंग से मुकालमों में जान डालने वाले, तासुरात तलफ़ुज़ की अदायगी से एक आलम को अपना असीर और अल्फाज के ज़ेरो बम से समातों पर सहर तारी कर देने वाले तलत हुसैन आज हम में नहीं। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने हिजरत की। तलत हुसैन ने अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स के बाद बरतानिया में लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा से तरबियत हासिल की। पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ सीरियल्स और ड्रामों में उन्होंने अहम किरदार अदा किए, जिनमें बंदिश, हवाएं, परछाइयाँ, तारिक बिन ज़ियाद, अर्जुमंद, आंसू और दूसरे शाहकार ड्रामे शामिल हैं। और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे मौसीकार और मुसव्विर हुए हैं गैर तालीम याफ्ता हुए हैं, और हमारे यहाँ के सारे अदीब जो हुए वो एमए में डूबे हुए। इसमें क्या शक है? अच्छा, और तुमने एमए का पास किया? एक दिन दोपहर को किया था,
जब आप दोनों सो रहे थे जगाया इसलिए नहीं कि मेरे नंबर खराब थे। उनकी फनी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज और सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। तलत हुसैन ने नार्वे समेत कई गैर मुल्की फिल्मों में भी काम किया और अपने फन की दाद समेटी। वो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की फैकल्टी के अहम रुकन भी थे। तलत हुसैन का इंतकाल अदाकारी और सदाकारी के एक अहद का खात्मा है। फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में उनकी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। जी जनाब, फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में तलत हुसैन की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। तलत हुसैन की कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्टर, डायरेक्टर और जीएम कराची सेंटर पीटीवी न्यूज़, साबिक जीएम है और उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। मंजूर कुरैशी साहब ने, आइए उनसे जानते हैं कि तलत हुसैन साहब के साथ उनका वक्त कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर साहब, तलत हुसैन एक एकेडमी का दर्जा रखते आपका थे। बहुत शुक्रिया आपने इस मौके पर। मंजूर साहब, तलत हुसैन साहब एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, आप खुद भी एक्टर हैं। अब क्या उनको देख के आपको लगता था, कितना वो डूब के काम करते थे, किस तरह आपने अगर उनको देखा जाए तो उनके सारा जो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस थी टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, उसको किस तरह आप सम अप करेंगे? तलत हुसैन साहब से, उनकी 3 नस्लों से मेरी वाबस्तगी को 50 साल हैं। उनकी वालदा के साथ मैं रेडियो पाकिस्तान कराची पर बहैसियत अनाउंसर काम किया। तलत हुसैन साहब के साथ थिएटर ड्रामे बहुत किए हमने। फिर जब मैं इंग्लिश मूवी जिना की उर्दू में डबिंग कर रहा था तो उस वक्त भी तलत हुसैन साहब का साथ रहा हमारे साथ। मेरे एक कॉमेडी प्ले में भी उन्होंने मेरी डायरेक्शन में काम किया, दमड़ी न जाए, जो शायद काज़मी साहब मरहूम ने लिखा था। तलत साहब की जो फिर साहबजादी ने 2 साल पहले मेरे साथ बहैसियत अदाकारा काम किया, मेरी बेटी बनी एक ड्रामे में यूं ही। तो 3 नस्लों के साथ मेरी वाबस्तगी रही और इस दौरान तलत साहब को बहुत करीब से, बहुत गहराई से देखा। किरदार तो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि साहब हमें कबूल कर लें, और तलत साहब जो भी किरदार करते थे उसे ज़रगर की तरह इस तरह सजाते थे, संवारते थे कि वो खुद उस किरदार का एक हिस्सा महसूस होते थे। रेडियो से वापसी होने के बाद और इंग्लैंड से तालीम हासिल करने के बाद तलत हुसैन साहब लफ्ज़ की हुर्मत से बखूबी आशना थे। लहजे की शाइस्तगी कैसे होनी चाहिए ये वो बहुत खूब जानते थे। और डायलॉग डिलीवरी में उनका सानी कोई नहीं था। उनके पॉजेस के लिए अक्सर तस्करा रहता था, लेकिन वो पॉज उनके परफॉर्मेंस का हिस्सा होता था। वो पॉज लेकर वेरिएशन लेते थे, एक्सप्रेशन चेंज करते थे, डायलॉग की पिच में तब्दीली ले आते थे। वो एक स्कूल थे सबके लिए, एक रोल मॉडल थे सब अदाकारों के लिए कि उन्हें देखकर लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस को रचाया, उसे संवारा। तलत साहब रेडियो में भी उसी तरह अपने आप को मनवाया। थिएटर में तो मेरे साथ थे, बहुत काम किया उन्होंने, कॉमेडी की उन्होंने। टेलीविज़न में उन्होंने जितने भी सीरियल किए
जब तक हमारी सांस में सांस है वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। रहेगा तलत हमारी साहब पूरी जनरेशन को वो चीज़ें याद रहेंगी और बहुत मिस करेंगे हम तलत साहब को। ऐसा फनकार पाकिस्तान को फिर नसीब नहीं होगा, नॉट एट ऑल। बिला शुबा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खला है जिसको जी। पूर करना शायद नामुमकिन होगा। मंजूर कुरैशी साहब, ये तो उनके बतौर एक्टर, बतौर फ़नकार, सदाकार और जो आपके साथ उनका ताल्लुक़ रहा, अब आपने उनके लिए डायरेक्शन भी की और आपकी डायरेक्शन में उन्होंने फिल्म में भी काम किया, टीवी के लिए भी काम किया। निजी ज़िंदगी में बतौर शख्सियत, इंसान, बताइए क्या ख़ास चीज़ थी उनकी जो उन्हें बहुत मुनफरद कर गई पूरी दुनिया से? मेरे लिए तो बड़े भाई का दर्जा था, क्योंकि उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया था, तो मैं उनकी बड़े भाई की तरह इज्जत करता था, एहतराम करता था। अब वो न सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने तमाम जूनियर्स के साथ बड़ी मोहब्बत से मिलते थे और लोगों को सिखाते हुए खुशी महसूस करते थे। इल्म बांटने में कभी उन्होंने बुखल से काम नहीं लिया। अपने फ़न के हवाले से, अपने फ़न की रोशनी में, अपने तजर्बे की रोशनी में उन्होंने बहुत से फ़नकारों को गाइड किया और उनकी तरबियत की वजह से बहुत से अदाकार टेलीविज़न के अहम अदाकार बने और उन्होंने अपने लिए एक अच्छा मकाम बनाया। ये तलत साहब की गाइडेंस थी, उनकी तरबियत थी। बहुत ही मिलनसार आदमी, इंतहाई मिलनसार आदमी। अजनबी लोगों से भी बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। शनासाओं की तो बात ही अलग है, लेकिन अजनबी लोगों के साथ बड़ी शफकत से मिलते थे, बहुत मोहब्बत से मिलते थे और ये खूबियाँ उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। सही। मंजूर कुरैशी जी। साहब, जहां हम तलत हुसैन साहब को जो उनका काम था, जो उनकी शख्सियत थी, उस हवाले से बात करें तो कोई ऐसा यादगार वाक़या जो कि आप शेयर करना चाहते हो, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और जब वो याद आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और दिल से तलत हुसैन साहब के लिए दुआएं निकलती हैं? इस तरह तो बहुत सारे वाक़यात थे। यकीनन इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, क्योंकि मौका बिल्कुल अलग नौइयत का है। क्योंकि आज बहुत दिल भरा हुआ है। यही वो स्टूडियो थे जहां तलत हुसैन साहब जब दाखिल होते थे तो स्टूडियो में रौनक छा जाती थी। ये दरो दीवार महक उठते थे और कई सालों तक तलत हुसैन, मोइन अख्तर, काजी वाजिद, शफी मोहम्मद, इन जैसे फनकारों की यहाँ के दरो दीवार से खुशबू आती रहेगी। ये उनकी शख्सियत थी और यही उनको याद रखने का एक सबब बनेगा। उनकी अदाकारी के अलावा उनकी मिलनसार तबीयत और शफकत भरा अंदाज। सलाम तलत भाई, सलाम। मंजूर कुरैशी साहब, यकीनी तौर पर जिस गम में आप हैं, अब पूरी पाकिस्तानी कौम है, एक बहुत बड़ा नाम है तलत साहब जो कि हमसे जुदा हुए हैं और उनके ड्रामास हो, उनका किरदार हो या फिर जो उनकी गुफ्तगू होती थी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में PTV के वो आते रहे, उनकी नशिस्त होती थी, उसमें भी गुफ्तगू करते थे, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। हम देखते हैं जो फ़नकार होता है वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो तैयारी करता है और फिर उसके बाद वो उसको अदा करता है।
آپ نے بطور ڈائریکٹر بھی کام کیا ان کے ساتھ، بطور اداکار بھی کام کیا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ 3 نسلوں سے وابستگی ہے. کتنی تیاری کرتے تھے؟ باقی فنکار بھی کام کرتے ہیں لیکن جو طلعت صاحب کی تیاری تھی جو ان کو منفرد کرتی تھی وہ نظر آتی تھی. تو جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں انڈسٹری میں، دیکھ رہے ہیں، وہ طلعت صاحب کے فٹ سٹیپس پر چلنا چاہتے ہیں، کیا گائیڈ کریں گے آپ انہیں؟ طلعت صاحب کا ہوم ورک بڑا مشہور تھا، ان کا اسکرپٹ دیکھنے کے لائق تھا. ہر ڈائلاگ کے سامنے ان کی ایک نوٹیشن ہوتی تھی کہ یہ ڈائلاگ کس طرح بولنا ہے یا کیا ایکسپریشن دینا ہے اور کس ڈائلاگ کو کہاں ویریشن میں لا کر تبدیل کرنا ہے. ان کا ہوم ورک بڑا تھا اسکرپٹ پر. وہ اس بات میں بلیو نہیں کرتے تھے کہ سیٹ پر آ کے پوچھیں گے ہاں جی کیا ہے لائیے سین. نو 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 نو. اسکرپٹ کی اسٹڈی ان کی ڈائریکٹر سے زیادہ ہوتی تھی. اسسٹنٹس ان سے پوچھتے تھے سر یہ ذرا گائیڈ کرتے ہیں، یہ آگے کیا میں نے نہیں پڑھا ہوا. اسکرپٹ کے حوالے سے بڑا ہوم ورک کرتے تھے. اپنے کردار میں ایسے رچ بس جاتے تھے کہ ان کو ان کردار سے نکالنا مشکل ہو جاتا تھا. طلبائی ٹیک ہو گئی بس ختم، آپ چھوڑے. He was a great man, a gem of a person. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. سو یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اگر اس کو سم اپ کیا جائے دیٹ ہی واز اے گریٹ مین اینڈ جیم آف اے پرسن. ایٹ دا اینڈ کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی ایک جملے میں اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار آج کے دن کے حوالے سے یا خاص طور پہ اس انڈسٹری کے حوالے سے کہنا چاہیں جس میں انہوں نے نصف صدی سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، کام کیا، آخر میں کیا کہیں گے؟ Talat Sen was a great role model for many of other actors, for the younger generation, and even the contemporaries. Was really role model. کہ ان کو فالو کرنے میں لوگوں کو فخر محسوس ہوتا تھا. جب بھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہم جس ڈرامے میں کاسٹ کیے گئے اس میں طلعت سین صاحب بھی ہیں تو پھولے نہیں سماتے تھے. میں فلاں ڈرامے میں کام کروں، طلعت صاحب بھی ہیں اس میں. یہ تھا ان کا کیلیبر، ان کی مقبولیت اور ان کا کردار. لوگ خوشی محسوس کرتے تھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. ایون ڈائریکٹرز ٹو، کہ طلعت صاحب نے وقت دیا ہے، ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. 3 دن انہوں نے دیے، 4تھا دن نہیں دیں گے. He's a man of his principles, man of his words. جو کہہ دیا اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کمٹمنٹ کے تو کمال آدمی تھے. اینڈ ویری پنکچوئل، ویری پرٹیکولر. کبھی نہیں ہوا کہ طلعت صاحب ریہرسل میں یا سیٹ پر مقرر وقت سے دیر سے. آلویز ان ٹائم، سم ٹائمز اہیڈ آف ٹائم، پہلے پہنچ جاتے تھے. جی بہت شکریہ منظور قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا. اور یقینی طور پر جو کل کا دن ہے، طلعت صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. ساری فنکار برادری، تمام پاکستان میں ان کے فینس اس بات پر غم زدہ بھی ہیں. ہم آپ کے بھی غم میں شریک ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور طلعت حسین صاحب جو لیجنڈری اداکار، فنکار، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مصنف حضرات جو اسکرپٹ لکھتے تھے ان کو ان کی رہنمائی بھی فرماتے رہے. راجو جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اب سینئر اداکار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور آپ نے بھی وقت گزارا ہے جناب طلعت حسین صاحب کے ساتھ. تو راجو جمیل صاحب سے بات کرتے ہیں. راجو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کیا کہیں گے طلعت حسین صاحب کی زندگی کے بارے میں؟
کیونکہ فنکار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے اپنے کردار بھی نبھانے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نجی زندگی کو، اپنی ذاتی زندگی کو ایز اے انڈیویجول بھی برقرار رکھتا ہے۔ کیا خاص بات تھی طلعت صاحب میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، طلعت حسین کو چند لفظوں میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، میرا اپنا یہ نظریہ ہے۔ میری ان سے رفاقت، آپ یوں سمجھ لیں دوستی 60 سال کی ہے۔ میں ان کو 1964 سے ایز اے ینگ مین، ینگ اسٹوڈنٹ میں ان کا فین تھا، حالانکہ وہ مجھ سے 9 سال بڑے تھے، لیکن میں نے ان سے ایک دوستی قائم کی تھی بیکاز آف ہز ٹیلنٹ آن ریڈیو پاکستان انیشلی، جہاں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے ڈراموں کا ایک عہد ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ طلعت جب سے گیا ہے، اب اس کے بعد وہ خلا پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آدمی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ ایک تو وہ سیلف میڈ تھا، وہ کسی کی انگلی پکڑ کے اور کسی کا نام لے کے وہ آگے نہیں بڑھا تھا کہ وہ یہ مجھے یہ کرا دو، وہ کرا دو۔ 10 سال کی عمر سے اس کو شوق ہو گیا تھا، اور اس والدہ اس کی ماشاءاللہ پاکستان، ریڈیو پاکستان کراچی کی بہت پائے کی وہ اناؤنسر تھیں، شائستہ خانم صاحبہ۔ اور پھر اس نے جس طرح مہارت حاصل کی ہے، آگے چل کے جب پاکستان ٹیلی ویژن نے جنم لیا 1964 میں 22 نومبر کو لاہور سے، تو پھر طلعت حسین کی طرف نظریں لوگوں کی بڑھنا شروع ہوئیں، جیسے کہ قوی خان اور کمل نصیر اور یہ لوگ آئے شروع میں پی ٹی وی لاہور سے۔ جب ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کراچی آیا تو کراچی آیا 2 نومبر 1967 کو، اور ود ان اے منتھ طلعت حسین ہر طرف موجود تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک تو آواز کا جادو، اس کی آواز کا لفظوں کی ادائیگی، وہ تو آپ میرے خیال میں، آپ تو آئی ڈونٹ نو واٹس یور ایج ماشاءاللہ، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم سنیما ہالوں میں جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے وہ دکھاتے تھے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ، ٹی وی نہیں تھا تو وہ انٹرول سے پہلے دکھاتے تھے، فلم شروع ہونے سے پہلے۔ وہاں طلعت حسین کی آواز میں ہم سنا کرتے تھے پاکستان کا تصویری خبرنامہ طلعت حسین کی زبانی۔ وہاں سے یہ شخص جو تھا ہمارے دل و دماغ پہ چھا گیا تھا۔ پھر جب یہ ٹیلی ویژن میں آیا، اور میں تو مطلب میری تو طلعت سے ایسی تھی جیسے میرے اپنا کوئی فیملی کا ممبر، میرا ایسا اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے سے وابستہ ہوں یا پرائیویٹ پروڈکشن سے یا آن دا ہول پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سے، اور ایک حد تک پاکستانی فلم انڈسٹری سے، ایک جو ان کے بہت بڑا تاج ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا گر گیا۔ اب کوئی تاج میں ہیرے رہی نہیں طلعت کے جانے کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس قدر خوبصورتی سے اپنا پروفیشن نبھایا ہے، اس سے زیادہ، اس کی طلعت حسین سے زیادہ بڑی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ ان کونیسیئرز میں سے ہے جس نے بتایا کہ آپ کمنٹری کیسے کریں، آپ بیک گراؤنڈ جو آپ کی کمنٹری ہوتی ہے ڈاکومنٹریز وغیرہ پہ، وہ کس طرح سے ادا کریں۔ امیزنگ، ہی واز این امیزنگ مین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا اور انیشلی ریڈیو پاکستان کراچی کا ایک عہد، ایک دور ختم ہو گیا۔ وہ دور، وہ عہد جو واپس نہیں آ سکتا، بیکاز اگر اس کو واپس آنا ہے تو طلعت کا ہونا ضروری ہے۔ اب طلعت نہیں ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں رخشندہ بھابھی سے بس، اور ان کی بیٹی تزین، ان کی بیٹی روحینہ، ان کا بیٹا اشر سے میں نے تعزیت کی، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس لفظوں سے تعزیت کروں، اس کے بارے میں کیا لکھوں۔ جو میں لکھ سکتا ہوں میں لکھ رہا ہوں، میں نے کچھ ڈالا بھی ہے۔ جو میری اس کے ساتھ وابستگی تھی، جو میں اس کو کلوزلی دیکھتا تھا، سیلف میڈ مین، اتنا اس نے اسٹرگل کی اور کبھی بھی گھبرایا نہیں۔
صحیح، یہ بہت لیके خاص چلا۔ آپ نے بات کی کہ سیلف میڈ مین. راجو جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے طلعت حسین کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے، پی ٹی سے چاہے ریڈیو کے حوالے سے، تو ایک عہد تمام ہوا، لیکن ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ اپنے کام کے ذریعے زندہ رہیں گے. ہمارے رول ماڈل، ہمارے سینئر اور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستانی انڈسٹری میں بہت کنٹریبیوٹ اور کیا، جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن جو کیا. یاد اور جو ماضی کی ان کی آواز کی صورت میں جو ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، جو یادداشتیں محفوظ ہیں، وہ انہیں اپنے تمام فینس کے، اپنے تمام مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں. بالکل جناب، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اب وقت ہوا ایک بریک کا، اس کے بعد واپس آئیں گے. بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا، چکر آنا، گرم، سرخ اور خشک جلد، شدید پیاس لگنا، الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی، تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں، پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں. یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور رخ کرتے ہیں اسی بات کا، اسی موضوع کا جس سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا، جس سے ہماری تمام ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. کسی سے ملنے جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، کوئی بھی باہر کے ہمارا پلان ہو، وہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ویدر. اور موسم گرم اور خشک ہے، نہ صرف اسلام آباد کا بلکہ ہم دیگر علاقوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ویو ہے اور لوگوں کو پراپرلی الرٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ آپ ہیٹ ویو سے بچ سکیں. مزے کی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ادارے الرٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 27 مئی تک رہے گی، لیکن یہ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جون کے پہلے ہفتے میں بھی جا سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل کا مہینہ بڑا شاندار گزرا، موسم بڑا زبردست تھا، لیکن پھر مئی کے جیسے ہی مئی کا آغاز ہوا اور خاص طور پر مئی کے دوسرے ہفتے میں جو ویدر ہے اس نے کروٹ لی اور جو درجہ حرارت ہے وہ جھلسا دینے والی صورتحال اختیار کر گیا. اب موسم کیسا رہے گا، پی ڈی ایم اے کی کیا تیاری ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر ٹیکنیکل پی ڈی ایم اے پنجاب جناب حمید اللہ ملک صاحب. حمید اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے. السلام علیکم حمید اللہ ملک صاحب. جی آ رہی ہے. اچھا حمید اللہ ملک صاحب بتائیے گا، آج 27 تاریخ ہے، ہیٹ ویو آج ختم ہو رہی ہے یا پھر اس میں کچھ ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے؟ اونچا بول رہے ہیں. حمید اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ٹیکنیکل پی ڈی ایم اے ہیں اور ٹیکنیکلی ہی چیک کر رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. موسم کی صورتحال کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیٹ ویو کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلس میں بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سکولز میں بھی بچوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں. حمید اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موسم کی صورتحال ہے، ہیٹ ویو کے حوالے سے کیا کہیں گے، کب تک یہ جاری رہے گی اور یہ کتنا زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز ہیں کہ ہیٹ ویو اور ایکسٹریم اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ عموماً جون کا مہینہ مئی سے زیادہ جو ہے وہ گرم اور خشک ہوتا ہے. جی، ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیٹ ویو ہم کہتے کس کو ہیں. بنیادی طور پر ہیٹ ویو جو ہے نا، اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو اس کے لیے ہم اچھی تیاری بھی کر سکتے ہیں. ہیٹ ویو جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ ایک سٹیپ چڑھتے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے کہ کہیں پر 3 یا 4 سٹیپ اس میں سے مس کر دیے جائیں
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے گر جائیں، ہو سکتا ہے اترتے ہوئے گر جائیں، لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیاری کی ہو تو ہو سکتا ہے جمپ لگا کے یا ریلنگ پکڑ کے چڑھ جائیں. تو ایسے ہی ایک ایبرپٹ جو ہے نا جو چینج آتا ہے ٹمپریچر میں، وہ 4 یا 4 سے زیادہ سینٹی گریڈ کا جو آتا ہے اور 3-4 دن کے لیے سسٹین کرتا ہے، تو اس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو چونکہ وہ انسان کی جو باڈی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں گریجول چینج، آہستہ آہستہ ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ایکلیمیٹائز ہوتا جاتا ہے جسم جو ہے. ایسے ہی پرندے، ایسے ہی فصلیں اور باقی چیزیں بھی جو ہیں، چرند پرند جتنے بھی ہیں انسان کے سمیت، سب پہ یہی اثر ہوتا ہے. تو یہ ہیٹ ویو جو ہے یہ اچانک آئی ہے، کیونکہ مئی کے پہلے ہفتے میں ٹمپریچر 30s میں تھا، اور ابھی مئی کے مہینے میں ٹمپریچر جو ہے نا وہ ایک ریکارڈ پہ پہنچ گیا ہے. اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً اکراس دا پنجاب 44 سے اوپر ہے، یعنی 44 سے اوپر ہے. اور آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کوئی 48 اور 49 سیلسیس تک جانے کا فور کاسٹ ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جو اگلا ہفتہ ہے، آج سوموار ہے، اگلے سوموار کو بھی جو ہے وہ 46 کے قریب ہوگا. تو یہ جو چینج ہے یہ کافی آگے لمبا، اگلے 10 دن تو یہ ایسے ہی کے بعد کوئی بارش یا کوئی بے آف بنگال کی طرف سے بارشیں آتی ہیں تو وہ کوئی سسٹم ابھی تک اس طرف ٹریول نہیں کر رہا. تو اس کو آگے ہم اگلے 10 سے 15 دن جو ہے نا بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. تو حمید اللہ ملک صاحب، اب اس طرح کا سسٹم بن گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت اس قدر ایکسٹریم پر جا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے باہر نکلنا یا پھر اپنے معاملات زندگی ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی تیاری کیا کی جا سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو ہیٹ سٹروک ہو وہ تو میڈیکل ایمرجنسی ہے، لیکن معاملات زندگی کو ہم نے انجام دینا ہے، اس کی تیاری کیا کریں اور اپنے آپ کو ہم اس طرح سے ڈھال کیسے سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں اس حوالے سے کیا آگاہی فراہم کر رہا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہر کسی کا رول کیا ہے. اب پی ڈی ایم میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پالیسی دیتی ہے، وہ پالیسی کے ساتھ ایک گائیڈ لائنز دیتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بتاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو کل ہم نے شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہر کسی کا رول جو ہے نا وہ اس میں بڑا ڈیفائنڈ ہے کہ ہر بندے نے کیا کرنا ہے، ادارے نے کیا کرنا ہے. آپ مثال کے طور پر جو ٹائمنگز ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ گرمی اب زیادہ ہو رہی ہے تو ٹائمنگز جو ہے نا وہ پہلے 9 بجے سے فرض آفس سٹارٹ ہوتا ہے یا کوئی فیکٹری یا مل سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کو آپ 2 گھنٹے پہلے لے کے آ جائیں. سورج تو نکل آتا ہے تقریباً 4:45 کے قریب سورج نکل آتا ہے، تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ٹمپریچر عام طور پر جو بڑھتا ہے وہ مطلب 10:30 11 11:30 اس سے وہ جو ہے نا وہ اوپر جا کر کوئی 40s میں جاتا ہے. تو اس میں ایک تو عادت بنا لیں، نمبر 1. نمبر 2، پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو گرمی ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جس کا اثر جو ہے وہ اس کے گرمی کے اثر کو بڑھا دیتا ہے. تو ایک ادارے کی حیثیت سے ہم نے، بلکہ کچھ اور ادارے بھی ہیں، ہم ایک ادارہ صرف پی ڈی ایم میں کی بات نہیں کرتے بلکہ اور ادارے بھی، متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے بھی اپنے تیاریاں مکمل کر لی ہوئی ہیں. اب ادارے نے بتا دیا کہ جناب آپ نے عوام جو ہے اس نے، عام بندہ جو ہے اس نے گھر سے دن کے وقت، دھوپ کے وقت نہیں نکلنا، اور اگر نکلنا ہے ایمرجنسی میں نکلنا پڑتا ہے تو سر کو کور کر کے نکلنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مشروبات ہیں، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، چونکہ پسینہ آتا ہے تو نمکیات کم ہو جاتے ہیں تو اس میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایگریکلچر والے ہیں، جن کے زمیندار ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ اپنی فصلیں ان کو پانی زیادہ لگائیں وہ اسے بچ سکتے ہیں. ایسے ہی جو مختلف فیکٹریاں ہیں یا کوئی ملز ہیں یا دفاتر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی کا جو ہے وہ ہر جگہ پر مہیا کریں، پینے کا پانی مہیا کریں، شیڈ جو ہے وہ مہیا کریں، اور ورکنگ آورز جو ہے نا ان میں تبدیلی لے کے آئیں. اور پھر جہاں پر تعداد زیادہ ہے، ورکرز کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر، اور گرم علاقہ بھی ہے تو وہاں پر ایک کولنگ سینٹر بنا دیں. کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کی سچویشن بنتی ہے تو اس کو فوری طور پہ وہاں میڈیکل جو ہے نا ایڈ، جو فرسٹ ایڈ ہو سکتی ہے، وہاں پر اس کو شفٹ کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک
ادارے ہم نے بتایا ہوا ہے، ہمارا ایک نمبر جو ہے وہ 1129 جو ہے ہمارا، وہ ڈسپلے بھی اگر آپ ممکن ہو سکتا ہے تو کروا دیں اس پہ، اور پھر ریسکیو 1122 کا جو نمبر ہے اس کو ڈسپلے کروا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے۔ ایک تو کپڑے جو ہیں وہ لائٹ کلر کے پہنے، مشروبات کی مقدار کو بڑھا دیں، اور ٹھنڈے وقت میں جو اگر کام ہے اس کو اس طرف چلے جائیں، اور اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے فرض کریں خدا نخواستہ، تو پھر پتہ ہو کہ نیرسٹ جو پوائنٹ ہے جہاں پر ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ہے، کوئی بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہے، یا گورنمنٹ کا یا کوئی پرائیویٹ ادارہ یا ایون ریسکیو والے جو ہیں ان کا کوئی سینٹر ہے، تو نزدیک ترین جو پوائنٹ ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور فوکل نمبر جو ہیں وہ سارے کے سارے ہر اس کے اندر ڈسپلے ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی حادثہ یا کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ٹائم جو ہے وہ شفٹ کرنے میں، پیشنٹ کو یا جو وکٹمز ہیں ان کو شفٹ کرنے میں ٹائم تھوڑا لگے، اور اس کے جو اثرات ہیں جو شفٹنگ کے دوران ہو سکتے ہیں تو اس کم سے کم وقت میں شفٹ کیا جائے، اور بہتر طریقے سے اس کو اس کا علاج جو ہے وہ شارٹ ٹائم میں کر لیا جائے۔ بالکل حمید اللہ ملک صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹو صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ دیگر ممالک بھی ہیں، ویسے میں ہندوستان میں بھی سمندری طوفان اور جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آندھی کی پریڈکشن ہے، یو ایس میں بھی یہ سب چیزیں جاری ہیں ابھی، تو کیا خطرہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف بھی موو کرے گی، یا پاکستان میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں ہے کسی آندھی کی، کسی ایسے بڑے طوفان کی؟ دیکھیں طوفان جو ہے نا وہ ہم بڑا طوفان کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو عام جو پہلے ہوتی تھی بارشیں ہو گئیں یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی طوفان، ہوا کا طوفان آ گیا یا کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، تو اب اس کے ساتھ اور بات سے کلائمیٹ چینج جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے نا، یہ بہت ہی اہم انڈرسٹینڈ کرنا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے اور پرابلم آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ عام طور پہ بارشیں ہوتی تھیں، لیکن یہ آسمانی بجلی کا گرنا ایک نارمل فنامنا، سامنے کامن فنامنا تھا، اور کوئی ایک آدھ جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں پر کوئی ایسا حادثہ انسانی جان کا ضیاع جو رپورٹ ہوتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ پچھلے مہینے 27 جو ہے نا وہ حادثات ہوئے ہیں، اور کل کے دن میں جو ہے نا کوئی 7-8 کے قریب اس طرح کے حادثات جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں ایک دن کے اندر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کلائمیٹ چینج کا اثر ہے، اور پھر یہ جو ابھی آپ دیکھیں مئی میں گرمی ہوتی تھی، 1 مئی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ سورج جو ہے نا وہ کسی بھٹے سے نکل کے آتا ہے یا کسی وہ گرم چیز سے گرم ہو کے آتا ہے بھٹی سے، تو آپ دیکھیں آپ مئی کا مہینہ جو تھا سٹارٹ والا جو ہفتہ تھا تو کمبل لے کر لوگ سو رہے تھے، تو یہ کلائمیٹ چینج کا ہی تو اثر ہے، اور پھر اس کا ایبرپٹ چینج ہونا۔ اب یہ ہے کہ ہسپتال آپ دیکھ لیں صورتحال کتنی بدل گئی ہے کہ لوگ جو ہے کتنے پیشنٹ جو ہے نا وہ ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہی ہے، یہ اثر تو آ چکا ہے۔ ہاں اداروں کا کام جو ہے، ادارے اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ لیوشلی اس کو اس طریقے سے کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہے اپنے ریسورسز کے مطابق وہ لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں مختلف جو ٹی وی سیز بھی چل رہی ہیں، اخباروں میں بھی آ رہا ہے، مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس کے پلیٹ فارم کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، ہم اسکول کے بچوں کو بھی اس میں انگیج کر رہے ہیں، تو جس حد تک ممکن ہے اس کی تیاری وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے مختلف جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر یہ جو مختلف اڈے ہیں، بسوں کے اڈے یا پبلک پلیسز ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا ان کے لیے کیمپس وہ بنا دیے گئے ہیں، اور ہیلتھ کا جو عملہ وہ موجود ہے، مختلف جو جگہوں پر ریسکیو کی گاڑیاں بھی آپ اس بینر کے ساتھ پھر رہی ہیں جس کے اوپر احتیاطی تدابیر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے کام جتنے ممکن ہے یہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو گھر سے نکلتا ہے یا کام کرتا ہے، اب دیکھیں 23 یا 24 کروڑ عوام ہے، تو ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی اسٹیٹ اپنا ایک بندہ کھڑا نہیں کر سکتی، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر آتی ہے، کمیونٹی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو گائیڈ لائن دیتی ہے گورنمنٹ یا اسٹیٹ یا کوئی ادارہ دیتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، تو اگر وہ فالو کریں گے تو ون ون سی سچویشن ہو جائے گی، اداروں پہ بہت زیادہ نہیں پڑے گا، عوام جو ہے ان کو پرابلمز بھی نہیں ہوگا، اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے اس کام کے اوپر، وہ کسی اور جگہ پر ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو سارے مل کے چلیں گے،
پورے کی پوری جو کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ، جو ولنریبل کمیونٹیز جس کے لیے یعنی جہاں پر یہ ہیٹ ویو آ رہی ہیں، تو وہاں پر ان لوگ تیار ہوں اور وہ اگر تعاون کریں تو پھر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اوور کم کرنا۔ اچھا حمید اللہ ملک صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت سے پہلے اور تھوڑا سا اپنے جو اوقات کار ہیں کام کے ان میں تبدیلی لانی ہوگی موسم کی مطابق۔ ہم دیکھتے ہیں پورے کا پورا سسٹم ہے، ہمارا روزگار کے معاملات جو ہیں وہ باقی لوگوں کے روزگار سے بھی جڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم ریڑھی بانوں کی بات کریں یا مزدور طبقے کی بات کریں، تو آپ کی کوارڈینیشن موجود ہے؟ کچھ تجاویز ہیں آپ کی صوبائی اداروں کے ساتھ بھی، صوبائی حکومت کے ساتھ بھی اس حوالے سے کہ وقت سے پہلے دفاتر کا آغاز کیا جائے؟ جیسے سکولز میں صرف جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو دفاتر میں بھی یہ ہونے چاہیے، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں سورج کی روشنی سے اور گرمی سے بچ سکیں۔ جی بالکل، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو اگر اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سکول جو ہے نا ان کا جو ٹائمنگ سکول کے ہوتے ہیں عام طور پر 9 to 4 9 to 3 ایسے ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں 8 o'clock 8 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے ابھی آپ دیکھیں تو جو سکول ہیں ان کا 8 بجے سے 7 بجے تک لے آئے ہیں، تو یہ ارلی 1 گھنٹہ اور ارلی ہے، یعنی جو ہیٹ کا جو پیک ٹائم ہے اسے نیچے ہم نے شفٹ کر لیا ان کو۔ اور ایسے ہی اداروں کو بھی باقاعدہ طور پر ایس او پی جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں، یہ باقاعدہ جو ایس او پیز وہ ایشو کیے گئے ہیں پی ڈی ایم اے کی طرف سے، وہ سارے اداروں کو شیئر کیے گئے ہیں، ایون آپ کے جو ادھر لاہور والے جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کیے تھے کہ ٹائمنگز جو ہے نا ان کو آبزرو کیا جائے اور جس میں ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کی طرف شفٹ کیا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو وہ ورکرز ہیں یا وہ ادارے ہیں جن میں کہ آن لائن بھی کام ہو سکتا ہے، جیسے کچھ ادارے ہیں جہاں پر وہ کام ورک فرام ہوم آپشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کریں۔ اور جو سکولز ہیں ان کو بھی ہم نے جو اگر کوئی کچھ سکول جو ہیں ان کے آن لائن والا سسٹم اگر کر سکتے ہیں کہ بچوں کو گھر سے نکلنا نہ پڑے، یعنی وہ دھوپ میں یا گرمی میں نہ نکلیں، تو وہ بھی آپشن باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں اور اس کو لوگ کافی حد تک فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ امتحان جن اسکولوں کے نہیں ہو رہے تھے تو ان کو چھٹیاں بھی کر دی گئی تھیں اور سکول کو بھی پہلے ٹائم سے شفٹ کر دیا گیا، اور ان کو تقریباً 11 بجے تک جو ہے نا وہ چھٹیاں سکولوں میں اور جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں جو انسٹیٹیوشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان میں کروا دی گئی ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے باقاعدہ ہم نے ہمارے ساتھ حمید اللہ ملک صاحب موجود تھے جو کہ ڈائریکٹر ہیں پی ڈی ایم اے کے، اور ہم بات کر رہے تھے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ جہاں ہم موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ موسم جو ہے ہم پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری سکن پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں گرمی میں کچھ تو لوگوں کو ریشز ہو جاتے ہیں، سن برن ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الٹرا وائلٹ ریز ہماری سکن کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، تو سکن کیئر بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ کھانے پینے کی ہماری جو روٹین ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے ہم بہت سارے ایسے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ شاید ہمارے نہ تو معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، نہ پھر الٹیمیٹلی جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہ ہماری سکن پر بھی نظر آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس موسم میں اپنی جلد کا خیال کیسے رکھیں اور اس کو تر و تازہ کیسے رکھیں، یا پھر تر و تازہ نہیں تو جھلسنے سے کیسے محفوظ رکھیں، یہ جاننے کے ہم ڈاکٹر سے جانیں۔ جی جناب، ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈاہا صاحب نے، ڈرماٹولوجسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ میم۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے موسم میں جب ہارش گرمی ہو کیسے اپنی سکن کیئر کرنی چاہیے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی؟ اچھا دیکھیں، آج کل ہیٹ ویو ابھی بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، آج کل جس طرح سے آج کل کا ویدر ہے تو گرمی کی شدت بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس میں، اور ہماری جو سکن ہے نا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گرمی جس اگر شدت نہ بھی ہو نا، ایون دین سب سے ڈیمیجنگ فیکٹر جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ڈیمیجنگ فیکٹر وہ سن ریز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ دھوپ میں کام کرتے ہیں یا پھر جو لوگ ہلی ایریاز میں رہتے ہیں ان کی سکن کے اوپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، رنکلز پڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہماری اگر ہم پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو پروٹیکشن میں ہم موسٹلی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور دوسرا یہ کہ سن بلاک لازمی استعمال کریں۔ ہمارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر سن بلاک نہ دھوپ میں باہر جا رہے ہیں تو بھی ہم سن بلاک یوز کریں، ادروائز ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، سن بلاک اگر آپ ان سائڈ بھی ہیں، ایون کہ آپ کی جس طرح کی کیمراز کی لائٹس ہیں ان میں بھی سن بلاک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے سکن کی پروٹیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سن ریز کو سب سے زیادہ جو ایکسپوز پارٹ آف باڈی ہے، ہمارا جو جسم کا جو آرگن سب سے زیادہ سن ریز کو ایکسپوز ہوتا ہے وہ سکن ہوتی ہے،
اور سکن ہی ایسی چیز ہمارا آرگن ہے باڈی کا جو کہ ہماری پورا اوور آل ہماری پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر فیس اچھا ہے یا پھر آپ کے فیس کے اوپر پگمنٹیشن نہیں ہے, کوئی رنکلز نہیں ہیں, تو یو سیم آپ ینگ نظر آتے ہیں, آپ ہینڈسم نظر آتے ہیں, آپ بیوٹیفل نظر آتے ہیں. اگر سکن ڈیمیج ہوئی ہے فیس کی اسپیشلی تو یقیناً اس کے ادروائز جو ہے نا ہمارے ریزلٹس نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. اور ہم اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈار صاحب اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں, اور جو جلد ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ ہمارے جو سورج کی شعائیں ان سے متاثر ہو جاتی ہے, اور اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی ٹینشن پریشانی ہو تب بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل جناب, اس سے پہلے کہ ٹینشن پریشانی زیادہ ہو بریک لے لیتے ہیں. بالکل جناب, وقت ہوا نیوز بریک کا, اس کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے سکن کیئر کے حوالے سے, تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر مبشر ڈاہا ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, سکن کیئر کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی کہ اس موسم میں ہارش گرمی میں کیسے سکن کیئر کرنی ہے. اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلز کی سکن ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے, کہا یہ جاتا ہے سخت سکن ہے, خواتین کی ذرا سینسٹیو ہوتی ہے. دونوں کی سکن کیئر سیم ہے؟ دیکھیں, جو سکن کیئر ہے نا وہ آلموسٹ سیم بنتی ہے. باقی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میل کی سکن تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اور فیمیل کی تھوڑی سی سافٹ ہوتی ہے. اوور آل باڈی اسٹرکچر ہی اللہ تعالیٰ نے میل کا تھوڑا سا ہارڈ بنایا اور فیمیل کا تھوڑا سا سافٹ بنایا. تو مطلب یہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا سکن, آپ ادر پارٹس آف باڈی بھی دیکھیں کہ میل کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں, فیمیل کے تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, اور اس طرح سے میلز کی جو ورکنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی تو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کی سکن ہارڈ ہے تو ان پہ اثر نہیں ہوتا دھوپ کا بھی اور چیزوں کا بھی. خواتین ہلکا سا کوئی اور صابن یوز کر لے سکن پہ تو پمپلز آ جاتے ہیں, میلز کو ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میل کی سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے اگر فارغ خیال نہ کیا جائے, یا ہم سن کی بات کر رہے ہیں, ہیٹ کی ویو کی بات کر رہے ہیں, یا دھوپ میں زیادہ جائیں تو میل کی سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جو مزدور ہمارے لیبر کام کر رہی ہوتی ہے باہر سڑکوں پہ دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی سکن کے اوپر دیکھیں نا رنکلز آ جاتے ہیں, جھریاں سی پڑ جاتی ہیں, اور ارلی ایجنگ کے یہ سائنز ہیں, اور اس طرح سے پگمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. تو میل کی سکن اور فیمیل کی سکن ایکولی ڈیمیج ہوتی ہے. باقی جہاں تک آپ بات کریں کہ فیمیل کی سکن تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہے, کوئی سوپ یوز کر لیں پمپلز آ جاتے ہیں, تو وہ سینسٹیو سکن دونوں کی ہوتی ہے, لیکن فیمیل زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں. They are more careful about their skin, they are more careful about their beauty, they are more careful about their overall look کے بارے میں. میل تھوڑا سا ہم لوگ اس چیز کو اوور لک کر دیتے ہیں, ہم لوگ اتنا ٹچی نہیں ہوتے جی. اگر سکن کے اوپر ایک پمپل بھی آ گیا ہے تو ہم اس کو لے کے پریشان ہو جائیں یا پھر اس کو لے کے زیادہ فکر مند ہو جائیں. تو فیمیلز چونکہ ایک بائے قدرت کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے, اور فیمیلز کی نیچر بھی ایسی ہوتی ہے کہ دے آر مور کنسرن اباؤٹ دیئر بیوٹی, اس لیے وہ زیادہ اس چیز کو بادر کرتے ہیں یہ چیز ان کو, اور اس چیز کو زیادہ خیال کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سکن کیئر میں ایک تو سورج متاثر کرتا ہے, اس کے لیے سن بلاک استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں وہ بھی ہمارے چہرے پر ہماری سکن پر آتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں شاداب چہرہ. یہ شادابی کیسے برقرار رکھی جائے؟ دیکھیں, ایک تو سن بلاک کی میں نے بات کی تھی آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باہر جائیں دھوپ میں تو کوشش کریں کہ آپ کی جلد کے اوپر ڈائریکٹ سن ریز نہ پڑیں. جس طرح سے آج کل کے سیزن میں امبریلا کا استعمال کریں, یا اگر امبریلا استعمال نہیں کر سکتے تو فیس کو آپ کسی کپڑے سے کسی چیز سے ڈھانپ لیں تاکہ فیس کے اوپر ڈائریکٹ سن ریز نہ پڑیں. دوسری بات آپ نے کیا کہ ہم کون سی ایسی ڈائٹ استعمال کریں کہ جس سے آپ کا چہرہ یا پھر اوور آل سکن جو ہے نا وہ بہتر ہے یا پھر زیادہ فریش فیل ہو. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پانی کا استعمال کریں. ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے, مطلب اوور آل ہیٹ ویو سے سیفٹی اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اس کے لیے بھی پانی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر سکن کی ہم فریشنس کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی پانی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم باڈی کو پراپر ہائیڈریٹ رکھیں گے یا پھر باڈی کو ہم ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں گے, سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ سن ریز زیادہ تیز گرمی کی شدت کی وجہ سے ہماری باڈی سے پانی کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, پسینہ زیادہ آتا ہے, اور ہم پانی کا استعمال زیادہ نہ کریں تو ہماری باڈی اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکتی. سیم از کیس وتھ سکن پانی کا استعمال زیادہ ہوگا تو ہی اس سے کیا ہوگا, سکن کی فریشنس بھی برقرار رہے گی اور سکن ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں کرے گی. دوسرا یہ کہ فریش ویجیٹیبلز, جو سیزنل ویجیٹیبلز, میں تو نارملی اپنے کلائنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو سیزنل ویجیٹیبلز ہیں وہ یوز کریں, نہ کہ وہ والی جو ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل وی فیل ویری ہیپی کہ ہم نے سردیوں میں اگر آم کھا لیا تو
ہم کہتے ہیں جی گرمیوں کا فروٹ ہے اور ہم سردیوں میں کھا رہے ہیں. تو بٹ ایکچوئل پوائنٹ یہ ہے کہ جب گرمیوں کا فروٹ ہے تو کوشش کریں کہ وہ گرمیوں میں ہی استعمال کریں. فریز کیا ہوا یا کوئی بھی کولڈ سٹور والی جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ویجیٹیبلز ہوں, فروٹس ہوں, ان کی جو نیوٹریشنسٹ ویلیو ہے یا نیوٹریشنسٹ سے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنا رہتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ فریش جوسز کا استعمال کریں, جو بھی فریش جوسز, سیزنل فریش جوسز جو ہوتے ہیں. سردیوں میں کوشش کریں, سردیوں میں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کنو کا استعمال, کنو کا جوس لے لیں, لیکن گرمیوں میں بھی وہ جوس استعمال کریں جو گرمیوں کے موسم کے پھل ہوں. فالسے کا جوس, فالسے کا جوس ہو گیا, اس طرح کے جوسز استعمال کریں. تربوز کا, املی آلو بخارے کا, یہ اس موسم یہ استعمال کریں. دوسرا یہ کہ واٹر میلن استعمال کریں, اس طرح سے میلن استعمال کریں. جو جوسز ہیں فریش جوسز جو ہمارے فروٹس کے ہوتے ہیں, اور یہ والے جو دوسرے والے ہیں, میں اب نام نہیں لوں گا کسی کمپنی کا, لیکن دوسرے والے جو جوس ہوتے ہیں جو ہم لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہیں. وہ آپ کی کوئی اسکن ہیلتھ کے اوپر یا اوور باڈی ہیلتھ کے اوپر کوئی اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ امپیکٹ نہیں ڈالتے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یہ والے جو فریش جوسز ہیں, ان کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. سیم اس کیس میں جو فروٹس ہیں, جس طرح سے واٹر میلن ہے, ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ کوانٹٹی کیا ہوتی ہے, واٹر کی ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بریف کر دوں کہ جوسز ہم کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں. جوسز میں بھی پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ آپ کی اسکن کو اوور آل پلس وٹامنس اور پانی ہوتا ہے, اس میں نیوٹریشن ہوتی ہیں, اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں, لیکن پانی بھی زیادہ ہوتا ہے. تاکہ پانی کی, جب میں نے پہلے آپ کو بریف کیا کہ پانی سے اسکن بھی ہائیڈریٹ رہتی ہے, باڈی بھی ہائیڈریٹ رہتی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرماٹولوجسٹ کا اکثر اوقات بہت زیادہ جو ہے نا اختلاف رہتا ہے کہ یہ جو ہم خود ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ کے, یا کوئی بھی اسکن کے روٹین اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کوئی بھی سیرم, کوئی کیمیکل لگا رہے ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا. لیکن آج کل ایک اور چیز بڑی چل رہی ہے جس کو ہم اس وجہ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرگینک ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے, وہ ہے آئسنگ. صبح صبح اٹھ کے یا تو برف منہ پہ لگانا یا برف والے بول میں منہ ڈپ کرنا, یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے. اور ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جس نے 10 سیکنڈ رکھ لیا اس نے بہت کمال کیا, اور پھر اسکن بڑی ریڈش ہوتی ہے. از اٹ گڈ, یا اس سے جو ہے اسکن جل سکتی ہے کیونکہ برف ہے اور وہ بہت ریڈ کر دیتی ہے اسکن کو؟ کیا ریزن ہوتی ہے, اور کیا یہ اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں اسکن پر؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ آئسنگ کا اگر ہم ریکمینڈ, میں اپنا بتاتا ہوں کہ ہم کوئی بھی اگر اسٹیٹکس پروسیجر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی بروز بن جائے یا کوئی سویلنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آپ آئسنگ کر لینا. آئسنگ اس کو سیٹل کرنے کے لیے ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آئس بائٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے یا فراسٹ بائٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ یہ کہ جو لوگ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر آئسنگ کی زیادہ, اس کی آئس میں جانے کی وجہ سے ان کی باڈی کے اوپر, اس کو ہم آئس بائٹ اس کو بولتے ہیں کہ جہاں پہ برف کی وجہ سے یا آئس کی وجہ سے اسکن اور پارٹ آف باڈی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, نشان پڑ جاتے ہیں. آئس بائٹ از مور ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا یہ والا ہوتا ہے اگر باڈی جل جائے تو. اس لیے مطلب آپ اگر آئسنگ کی بات کرتی ہیں اور پھر جس طرح سے یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ آپ فیس کو وہ کر لیں, ایک حد تک یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جس طرح آج کل کا سیزن ہے, اس کو آپ کولڈ واٹر سے واش کریں گے فیس کو تو اٹس گڈ. وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کی جو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. باقی جہاں تک آپ آئس, ویسے تو کنسیپٹ ایک آئس باتھ کا بھی ہے, آپ جو اوور آل ٹھنڈے پانی کا بھی اگر آپ بات لیں تو بھی آپ اوور آل فریش فیل کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اسکن کی بات کرتے ہیں تو اسکن میں ایک حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ وہ بلڈ سپلائی کو ٹو سم ایکسٹینٹ انکریز کر دے گا, لیکن اس طرح سے ریکمینڈڈ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو ریگولر بیسس پہ لیں اور آپ کی اسکن کی فریشنس میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی اسکن اوور آل بہتر ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ہماری اسکن سے وابستہ ہوتی ہیں, ظاہر نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. 2 طرح کی اسکن ہو جاتی ہے, اکثر اسے عام طور پر پھلبیری کہا جاتا ہے, وہ بن جائے. اس کا ٹریٹمنٹ اب موجود ہے, یہ قابل علاج ہے, یا انسان کو صرف مینیج کرنا ہے اپنی اسکن کے ساتھ؟ دیکھیں, ہماری جو اسکن کی موسٹلی بیماریاں ہیں نا وہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں, جو آپ نے پھلبیری کا بھی نام لیا یا اور بھی ہم کسی بھی نیم اینی ڈیزیز کی, جس میں سے ہماری 60-70% بیماریاں اسکن کی ایسی ہوتی ہیں جو آٹو امیون ہوتی ہیں. آٹو امیون کیا ہوتا ہے کہ باڈی کا اپنا امیون سسٹم باڈی کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہوتا. ہم نارملی کیا کرتے ہیں, ہمارے اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں, وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے. ہاں البتہ میں امریکہ گیا ٹریننگ کے لیے, تو وہاں پہ جو لوگ ہمارے پاس آج کل بیولوجیکل ایجنٹس ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں لیکن وہ ہر پیشنٹ کی افورڈیبلٹی میں نہیں آتے, اس سے یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اگین اس کا کوئی اس طرح سے ابھی تک ہمارے پاس رپورٹس نہیں ہوئے کہ وہ 100% ٹھیک ہو جائیں.
تو باڈی کا اپنا جو مدافعتی نظام ہے، پھر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ امیون سسٹم کو ہم بالکل سلو کر دیں. اگر سلو کریں گے تو ادر پارٹس آف باڈی جو ہے نا افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈھا، ڈرماٹولوجسٹ ہیں پیمز اسلام آباد میں. بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز پر. جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہیں ہمیں اپنی جلد کا بھی خیال رکھنا ہے، اور شاید مانور جلد کا خیال انسان زیادہ رکھتا ہے باقی تمام تر چیزوں سے، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور لوگ آپ کو کے چہرے سے پہچانتے ہیں. بالکل جناب، لیکن آپ نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ ہیلدی ہوں. جب آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ کے چہرہ جو ہے وہ گلو کرے گا. تو اچھا کھائیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں اور اچھا کریں، کیونکہ سم ٹائمز آپ کے لیے ایک نارمل چیز ہوتی ہے لیکن کسی کا وہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، اور امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے برتھ ڈے کا بھی. تو ایک بہت پیاری سی ننھی سی گڑیا کی آج برتھ ڈے ہے، منہا فاطمہ کا برتھ ڈے ہے. سو ہیپی برتھ ڈے منہا. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری سی بچی ہے، اور ہماری بہت سی دعائیں منہا کے لیے. منہا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں، بہت ساری کامیابیاں عطا کرے، اور یہ کے لیے اسپیشل برتھ ڈے صبح پاکستان کی جانب سے. اور اب اسپیشل کا ذکر کیا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہوا کرتا ہے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو. تو آج ہمارے ساتھ مظہر شہزاد صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بالکل ریڈی ہیں اور بڑے تازہ دم لگ رہے ہیں. السلام علیکم مظہر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. دھوپ بڑھتی جا رہی ہے، ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے. کچھ توجہ دلائیں لوگوں کی اس طرف کہ ان کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان جو ہے موسم سے ہٹے اور کچھ اور بھی سوچے ساتھ ساتھ. چلیں پھر اجازت. جی آغاز کیجیے. بالکل جناب، اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جہاں ہم ماحول کے حوالے سے بات کرتے، اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہاں پہ رضوان ہماری ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے. کیا ہم انٹیک کر رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں. ہم جس بھی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پہ آ کے ڈاکٹر صرف یہی بات کرتے ہیں کہ اسموکنگ چھوڑ دیں، منشیات کا استعمال چھوڑ دیں تو آپ کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اب اس پر ایک اویئرنیس واک کا بھی انعقاد کیا گیا اور منشیات سے انکار کے حوالے سے اور یہ واک کا اہتمام کیا تھا صحافتی سطح پر، اس کا آغاز کیا گیا اور اہتمام کیا گیا، کیونکہ صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آواز ہوتے ہیں، یہ کمیونٹی کی آواز ہوتے ہیں، یہ قوم کی آواز ہوتے ہیں. تو ان کی جانب سے اگر انیشیٹو لیا گیا ہے یا اس انیشیٹو میں اپنا حصہ ڈالا گیا ہے تو یقینی طور پر اس کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی چیزیں بری ہیں. مضر صحت، خاص طور پر اگر منشیات کی بات کی جائے تو یہ دماغوں کو خراب کرنے، متاثر کرنے کی. بالکل جناب، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں صحافت سے وابستہ افراد کی جانب سے نشے سے انکار، زندگی سے پیار کے عنوان سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک میں بڑی تعداد میں سول سوسائٹی، طلبہ و طالبات، بچوں، اساتذہ، پولیس افسران اور صحافیوں نے شرکت کی. ہمارے آئی جی صاحب کا ویژن ہے کہ اسلام آباد سے نشہ بالکل نام کی چیز نہ ہو. ان پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، جس میں یہ سارے دوستوں کی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا میں شکر گزار ہوں. ہم ان کو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں تعاون کریں ہمارے ساتھ اور نشاندہی کریں ان لوگوں کی جو یہ دھندا کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں. ہماری اپنی انفارمیشن بھی ہے اور زیادہ تر لوگوں کی جو محلے دار ہیں ان کو زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے پولیس کی نسبت. تو ہم ان سے بھی تعاون کے ساکار کی امید رکھتے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم اس پہ بھرپور قابو پا لیں گے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس چیز سے پاک اور صاف ہو. منشیات کے خاتمے کے لیے آج جو ہے اس ایک واک کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے خیال سے یہ واک ہونی چاہیے اور ان میں اضافہ ہونا چاہیے. اس واک میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، صحافی برادری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں. پولیس کی اسلام آباد پولیس کی جانب سے نشہ اب نہیں کی مہم پر یہ ایک آگہی کی ایک جو ہے واک تھی. اس طرح کی واکس اور اس طرح کی جو آگاہی کے پیغامات ہمیں دینے چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ہمارے معاشرے سے یہ منشیات کی لعنت ختم ہو، اس کا خاتمہ ہو، اور خصوصاً ہماری جو نئی نسل ہے اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ اس معاشرے میں منشیات ہمارے لیے جو زہر قاتل کی طرح ہے، ہماری زندگیوں کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے. نوجوان نسل کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ کم از کم کوئی بھی آدمی اگر منشیات کا عادی ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے اور ہم نے مل جل کر اس معاشرے سے اس منشیات کا خاتمہ کرنا ہے. آگاہی واک کا مقصد عوام میں منشیات کے خلاف شعور اجاگر کرنا اور نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا. نشہ جو ہے ایک لعنت ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے اویئرنیس واک تھی. اس میں ہم نے شرکت کی اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی، میڈیا اور بہت سی یہاں کی جو معزز شخصیات، اور سب سے بڑھ کر یہ انیشیٹو ہے آئی جی صاحب کی طرف سے اور آئی سی ٹی پولیس تمام
यहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये जो नशे से बचाव के लिए ये मुहिम का आगाज़ किया गया है और इसे हमें चाहिए कि इसे ना सिर्फ इस एरिया तक महदूद किया जाए बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसे हर घर तक पहुँचाया जाए। नशे से इनकार करें, ज़िंदगी से प्यार करें। नौजवान नस्ल हमारा रोशन मुस्तकबिल और वालिदैन की उम्मीदों का मरकज़ है, जिन्हें मंशियात के नुकसान से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए ताकि वो इस नशे की लानत से दूर रहकर अपना मुस्तकबिल संवारें। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार, हमारा अज़्म, मंशियात से पाक पाकिस्तान। सादत रशीद, पाकिस्तान टेलीविजन, इस्लामाबाद। जी जनाब, नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो नशे से इनकार करें। इसके साथ साथ ज़िंदगी के साथ साथ आपको अपने माहौल से प्यार करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अफेक्टीज़ हम सब हैं और देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कितने एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारी सेहत पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे कारोबार पर, हमारी जॉब्स पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं वहाँ पर शहरी जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्टेशन के हवाले से बात की जाए तो ये एक बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है। हम देखें बहुत सारी मिसालें हम अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान आते हैं जो इस चीज़ का जिक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से आते हैं वो इस चीज़ को बड़ा बरमला इजहार कर देते हैं कि जैसे ही हमने रावलपिंडी की हदूद से इस्लामाबाद की हदूद में हम दाखिल हुए तो हमने मौसम में एक तब्दीली महसूस की, और वो तब्दीली होती है सिर्फ शहरी जंगलात की वजह से। पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में जंगलात का ना होना, दरख्तों का ना होना वहाँ पर दर्जा हरारत में इजाफे का बायस भी बनता है या फिर माहौल को ख़राब भी करता है। हम देखते हैं अब तो स्मोक का भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है। और इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर रुखसाना ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर रुखसाना तारिक हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपसे जानना चाहूँगी कि शहरी जंगलात की क्या अहमियत है और इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जंगलात पे जैसे कि मैं पहले भी एक दो दफ़ा आई हूँ, बात हुई, स्टेट फॉरेस्ट की बात हुई जो कि हुकूमत के ज़ेर असर जंगलात होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं या शहरी जंगलात कहते हैं कि वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसलिए कि शहर में कंस्ट्रक्टेड चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो शहरी जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और जो आबादियाँ हैं वो कंजस्टेड होती हैं, थोड़े एरिया पे ज़्यादा लोग आबाद होते हैं। तो इसलिए उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी एक साफ़ माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम जंगलात से सिर्फ ये तसव्वुर लेते हैं कि जो आउट ऑफ द सिटी मतलब जंगलात हैं, लेकिन शहर के अंदर भी स्पेसिस को हम जंगलात की सूरत में आबाद कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के जो इदारे वहाँ पे मौजूद होते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर जितने सारे शहर आते हैं, या CDA है, लाहौर में LDA है, कराची में है KDA वगैरह, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़ेर निगरानी ये शहरी जंगलात का भी ख्याल रखा जाता है, मज़ीद रखना चाहिए ताकि शहरियों की ज़िंदगी को भी, उनको भी एक साफ़ माहौल मिल सके। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पार्क्स में इस तरह की ड्राइव्स होती थी कि आप इन जगहों पर ये वाला पौधा लगा दें, और एक ज़माने में तो सफ़ेदे का पौधा बहुत ज़्यादा उसकी काश्त की गई, लगाया गया। अब ऐसे मुख्तस इलाके, क्योंकि गाड़ी सबको छाँव में खड़ी करनी है, छाँव सबको चाहिए, लेकिन गली में जगह नहीं है, सड़क के किनारे जगह नहीं है, वो किसी न किसी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल हो रही है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करना है ऐसी जगहों को जहाँ पर दरख्त लगाए जा सकें, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है? जी। अच्छा, इसमें अवेयरनेस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हों, कम्युनिटी के लेवल पे भी कमेटीज़ बनाई जाएं या मीटिंग्स हों, जिस तरह हर स्कूल लेवल पे या स्कूल कमेटीज़ बनाई जाती हैं, इस तरह से उसी में इस टॉपिक पे बात की जा सकती है। दूसरा ये कि शहरी में इस तरह ज़रूरी है कि 330-300 फार्मूला है। जैसे कोई भी बंदा उठे अपने घर में खड़ा हो तो उसको 3 दरख्त नज़र आने चाहिए कम से कम आसपास, और 30 मीन्स के 30% उसकी नेबरिंग में 30% कैनोपी होनी चाहिए, दरख्तों की जो कैनोपीज़ हैं वो कम से कम 30% एरिया में नज़र आनी चाहिए, और 300 मीन्स के उसके 300 के एरिया में कम से कम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक स्पेस मिलनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट हो जैसे। उसमें यह है कि हर बंदा अपने घर में कहीं भी स्पेस है तो वो दरख्त लगाए, जैसे मॉस्क है या जितने इदारे हैं, पहले तो उनमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन का रुझान बढ़ाना चाहिए, कंपटीशंस करने चाहिए, इदारों के दरमियान मुकाबला होना चाहिए। जैसे 14 अगस्त है तो कंपटीशन रख दे इंतज़ामिया जो भी है किसी शहर की, वो मुकाबला होता भी है नॉर्मली भी, लेकिन मज़ीद इसको फ़रोग़ देना चाहिए। तो उसमें ये कि जितनी भी स्पेस हो, दरख्तों की टाइप्स हैं, अब इस पर मतलब बहुत मालूमात की ज़रूरत है कि अगर किसी का लॉन है, वो चाहता है कि लॉन ख़राब ना हो, तो कोनिकल ट्रीज़ हैं, जैसे मैंने इसमें आपने दिखाया भी है, उल्टा शौक है या पाम्स हैं या कुछ इस तरह के दरख्त हैं जिनकी कैनोपी बहुत ऊपर जाके फैलती है।
تو یہ معلومات لینی ضروری ہیں، اور اس معلومات پہ ہمیں اکیڈیمیا کو بھی زیادہ زیادہ بکس لکھنی چاہیے، زیادہ زیادہ کام ہونا چاہیے، جو کہ ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوتی رہے۔ صحیح ڈاکٹر رخسانہ، پہلے جو ہے حکومت کی جانب سے ایک انیشیٹو بھی تھا کہ اب درخت جو ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا دوسری جگہ پہ۔ اگر آپ روڈ انفراسٹرکچر بلٹ ہو رہا ہے تو اس پہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ اتنے درخت کٹیں گے، لیکن اس میں جب ہم اربن ایریاز کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید فارسٹیشن از اے ویری بگ تھنگ، اور وہ ہر جگہ ہر شہر میں نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ایریا چاہیے۔ آپ کیا چیز کی، آپ بینگ اے ڈاکٹر، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں کیا ایک جیسے اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے فار دا پارک، اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے فار دا مسجد، تو کیا ایک چھوٹا سا اسپیسیفک ایریا ہونا چاہیے فار دا پلانٹیشن ایز ویل، اور کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم اربن فارسٹیشن کو پروموٹ کر سکیں؟ اچھا، اس میں ایک یہ میں بتا دوں کہ شروع سے جب بھی ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، ٹاؤن پلاننگ میں اسپیشلی ہارٹیکلچر پلاننگ بھی ہوتی ہے، شروع سے ہی میرے خیال میں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ جیسے ماسک ہے اس کے ساتھ ایریا ہے، کوئی بھی کالونی ہے، کوئی محلہ ہے اس کے ساتھ ہے، اور نئی کالونیز تو اپروو ہی تب ہوتی ہیں جب اس میں اوپن سپیسز بنائی جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو یوٹیلائز نہیں پھر ٹھیک کرتے۔ مثلا ہر کالونی کے ساتھ ایک ان کی جو پیپرز ہوں گے نا، جو ڈاکومنٹ اس کی اپروو ہوئی ہیں، اس میں ایک سپیس ہے جس میں انہوں نے درخت یا پارک بنانا ہے، لیکن وہاں پہ وہ کوئی شٹرنگ کا سامان بیچ رہا ہوگا، کوئی کسی نے کچھ بزنس شروع کیا ہوگا، اس پلاٹ کو دے یوز ان ادر بزنسز، تو اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹیشن میں ہمیں کرنا چاہیے کہ ان سپیسز کو یوٹیلائز کیا جائے، اور گھروں کے ساتھ خاص طور پر جو پلانڈ سٹی ہیں جیسے اسلام آباد ہے یا نئی پلانڈ کالونیز بن رہی ہیں، اس میں تو اسپیشل بائی لاز ہیں کہ آپ نے آگے بھی اتنا ایریا چھوڑنا ہے اور پیچھے بھی چھوڑنا ہے، تو آگے والے ایریا کو پھر آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے، تو پھر اس میں ان کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے یا ذمہ داری سمجھ کے کرنی چاہیے۔ بعض یہ کہ ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے، اگر ہم مذہب کو سیریس لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ اگر آپ پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا حکم دیا تھا کہ جب ہم فتح کرنے جا رہے ہیں ایک شہر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قیامت بھی برپا ہو رہی ہو، دیکھیں قیامت برپا ہونے پہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پودا ہے تو وہ پودا لگا دو۔ بالکل ایسے۔ تو اگر ہم ان اہمیت کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑی سی سیریسنیس کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی، ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا کمیونٹی لیول پر انفرادی طور پر بھی، اور اگر کوئی ٹاؤن ہے، آبادی ہے، تو وہاں پر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسی جگہ مختص ہے جو کہ پارک کے لیے ہے یا درختوں کے لیے ہے یا آپ کی کمیونٹی سروسز کے لیے، تو وہاں پر اگر کوئی بزنس شروع کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ حکومتی سطح پر ہی اس کا کوئی انتظام ہو، آپ بھی وہاں پر جا کر انیشیٹو لے سکتے ہیں اور لوگوں کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے اس کو وہی استعمال ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اب جنگلات کے بارے میں کہا رہا تھا کہ صرف ہم خود رو پودے جو ہیں وہ جنگلات میں ہوں گے اور جلدی بڑے ہو جائیں گے وہ لگائیں گے، کیا پھلدار پودے بھی ہم لگا سکتے ہیں اپنے کمیونٹی سطح پر اور اپنے جو لیونگ ایریاز ہیں، شہری جنگلات جنہیں کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، تھوڑا سا اگر میں پچھلے سوال سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلین یہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ جب بھی کوئی کالونی یا جو بھی جگہ ہیں وہاں پہ کچھ پلاٹس خالی ہوتے ہیں جس میں لوگ گھر نہیں بنا سکتے۔ باہر کے ممالک میں ڈیولپڈ کنٹریز جن کی ہم مثال لیتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیبر کو تھوڑا سا دے دیا جاتا ہے، آرڈر دے دیا جاتا ہے یا حق دے دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ پلان کریں، اس کو پلان کر کے اس کو ہارٹیکلچر کریں یا کچھ بھی کریں، اس کو صاف رکھنا ہے۔ تو اس طرح کا اگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کسی کا پلاٹ خالی ہے تو وہ قبضے شبضے کے ڈر سے بالکل ہی کچرا کنڈی بن جاتا ہے، سب لوگ سالڈ ویسٹ وہاں پہ جمع کرنا شروع۔ اگر اس میں چاہے گورنمنٹ یا سرکاری ادارہ جو بھی میونسپل کمیٹی وغیرہ، وہی اگر 4-5 درخت ایک پلاٹ میں 5 بھی درخت لگ جائیں، ہائٹڈ ہوں، املتاس ہے، سنوبر ہے، یہ اس طرح کے کوئی بڑے درخت لگا دیں جن کو کیئر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو خود بخود بھی یہ بھی ایک سپیس، مطلب آپ کہہ رہے ہیں تو سپیسز بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن ان پہ کوئی نظر کرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھلدار پودے لگا سکتے ہیں تو پھلدار پودوں کے آپ نے کہا وہ سبجیکٹ فارسٹ کے اندر نہیں آتا، ہارٹیکلچر پلان میں آتا ہے، لیکن اب کیونکہ فارسٹ والے ہم لینڈسکیپنگ کے پلانس بنا کے دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں فروٹ ٹریز بھی لگائیں۔ جیسے فروٹ ٹریز لگ سکتے ہیں بالکل، لیکن جیسے روڈز کے کنارے نہیں لگ سکتے، ان کی بھی اسپیسیفکیشن ہے، وہاں مکھیاں آئیں گی، لوگ آئیں گے اور ٹریفک کا جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہر ٹریز کی کچھ اسپیسیفکیشنز ہیں، تو فروٹ ٹریز گھروں میں تو لگائے جا سکتے ہیں، اپنی کیاریوں میں لگائے جا سکتے ہیں، خاص طور پر سٹرس کے جو ہیں، لیمن ہے، اورنج ہے، گورنمنٹ آفیسز میں بھی لگا سکتے ہیں، گورنمنٹ آفیسز میں لگا سکتے ہیں۔ اور جو میں دوسرے ٹریز کی بات کر رہی ہوں وہ اس کو پرونس فیملی بھی کہتے ہیں، جیسے ایپل ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، نٹس ہیں۔ یہ بے شک فروٹ اتنے نہ دیں لیکن ان کی فلارنگ بہت اچھی ہوتی ہے، جب سردیوں میں کوئی اور پھول نہیں ہوتا تو یہ سب سے پہلے فلارنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جہاں پہ ہم فروٹس کے ٹریز کے حوالے سے بات کریں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری
ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیو سٹارٹ ہوتی ہیں سال میں 1-2 دفعہ لازمی ہوتی ہیں. اب ہم لوگ چاہے اسٹوڈنٹس ہوں بڑے ہوں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ تو لیتے ہیں, لیکن جو میں نے پودا لگایا ہے اس کی کیئر کرنا کس طرح ضروری ہے اور کتنی دفعہ مجھے جانا چاہیے مہینے میں, کہ ایک دفعہ دیکھ لوں کہ وہ جو میں نے بیج لگایا تھا, چھوٹے سے پودا لگایا تھا, اس کو درخت بننے تک تھوڑا سا تو مجھے کیئر کرنی چاہیے. کتنی دفعہ جا کے مجھے پانی دینا ہے, اور پانی کے ساتھ ساتھ کیا کوئی کھاد بھی مجھے ڈالنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ اچھا, وہ میرے خیال میں پہلے انیشیل میں ہی اگر آپ کیئر کر لینا کہ پودا لگاتے وقت دیکھیں کہ سوائل کون سی ہے. جب پودا اول تو جو آپ کو نرسری سے ملتا ہے نا, اس میں ایک بیلنسڈ سوائل موجود ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی روٹس ہوتی ہیں. اس لیے ہم لوگ کیئر نہیں کرتے کہ وہ نرسری والے خود آپ کو اس کے ساتھ اتنی مٹی دے دیتے ہیں جس میں سسٹین کرتا ہے. لیکن تھوڑی سی اگر ایک کھاد کی تھوڑی تھوڑی بوری تھوڑی سب اس میں جو ڈگ ہول کیے ہوئے اس میں ڈال لی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں پانی کی ماسچر ٹھہرتی ہے. پھر جب ہم بالکل سخت مٹی میں لگا دیتے ہیں تو واٹر اس میں ابزارب نہیں ہوتا اور پودا جلدی مرجھا جاتا ہے. پہلی بات یہ, آرگینک کمپاؤنڈ جتنا زیادہ ہوگا, جیسے پتے گل سڑ کے پتے کھاد بن جاتی ہے, تو وہی والی ڈال دی جائے اس میں, تو اس میں پانی ریٹین کرے گا اندر, آپ کو زیادہ نہیں دینا پڑے گا. دوسرا جہاں تک کیئر کی بات ہے, وہ میرے خیال میں ایک اور اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹیگنگ کر دیں. مثلا آپ نے پلانٹ لگایا تو آپ کی ساتھ نیم پلیٹ لگی ہو, جیسے شکر پڑیاں میں لگی ہوئی ہیں, تو پھر آپ کو خود بھی کیئر ہوگی, سب کو پتا ہوگا, یہ اس کا آپس میں تھوڑا کمپٹیشن بھی ہوگا. تو ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ تو لازمی آپ کو جانا چاہیے. مطلب ہفتے بعد نہیں تو 15 دن بعد آپ کو جا کے چکر لگائیں. شروع میں تو آپ کو 1-2 دن لگاتار پانی دینا چاہیے, پھر ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 دفعہ آپ کو دیکھنا چاہیے. بچپن میں تو یہ ہم کرتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کا پودا آپ نے لگایا ہے, گلی محلے میں لگا رہی ہے, اپنے اسکول میں لگا رہی ہے, تو ہم دن میں 3-3 4-4 دفعہ بھی دیکھتے تھے, اور بعض اوقات اس کے قریب بیٹھے رہتے تھے پانی دینے کے بعد کہ اب یہ بڑا ہوگا, لیکن اس کا وقت اپنا ہے. تو وہ تو ہم پودا نکال کے بھی دیکھتے تھے بچے کی دفعہ کہ بڑا ہوا یا نہیں بڑا. تو میں تو پروفیشنل لائف کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جیسے میں آپ ہم کیونکہ جابس پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں اس لیے, لیکن جتنی میکسیمم کیئر کر سکیں تو وہ تو اچھا ہے. اگر آپ دن میں ڈیلی دیکھ سکیں تو وہ بہت اچھا ہے. بہت زیادہ پانی وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے. نہیں کیئر کہ اس کو دیکھیں کہ بڑا ہوا نہیں ہوا, کسی نے توڑ تو نہیں دیا, کیئر کے لیے. اب ایک اور چیلنج ہے اسموک. اب شہروں میں ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پر جو میٹروپولیٹن بڑے شہر ہیں, وہاں پر گرمیوں میں شدید گرمی, سردیوں میں شدید سردی, پھر اوپر سے اسموک. اب یہ چیلنج کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں شہری جنگلات اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے؟ اسموک کے لیے جی, اسموک کو کیسے, جتنے جیسے میں نے 330-300 کا فارمولا بتایا نا, اس طرح اگر آپ ہمارے شہروں میں ہو جائے پلانٹیشن تو وہ بہت زیادہ حصہ ڈالتے ہیں اس میں. ایک تو وہ GHGs ایبزارب کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر لیتے ہیں, کاربن سیکویسٹر کرتے ہیں سارے ٹریز. سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ نوائز پولوشن کو کنٹرول کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ڈسٹ کو کیپچر کرتے ہیں. اپنے ان کے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہوا بھی صاف آتی ہے آپ کی نا. صحیح. اچھا, جہاں درختوں کے حوالے سے ڈاکٹر رخسانہ ہم بات کریں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس, ایک تو کچن گارڈن ہوتا ہے, ایک ہمارے گھر میں رجحان ہوتا ہے منی پلانٹ کا, جس سے پیسے آئیں گے, اور یہ پہلے بہت زیادہ تھا. لوگوں نے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں لگایا ہوتا تھا, کچن میں لگایا ہوتا تھا, ٹی وی لانچ میں لگایا ہوتا تھا. کیا ان چھوٹے چھوٹے پلانٹس کا بھی اثر ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ؟ کیا ہمارے گھر کی انوائرمنٹ کلین ہوتی ہے؟ جی, بہت, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو ظاہر ہے ایک تازہ آکسیجن کی ایک آپ نے فیکٹری لگا لی, سمجھے 3 پلانٹس لگا لیے, اور آفیسز میں ٹیبلز پہ رکھ لیں آپ, باٹلز میں ڈال کے بیڈ رومز میں رکھ لیں, گھروں میں لٹکا لیں, ہینگنگ لگا لیں, تو اس سے لازمی بات ہے کہ آکسیجن کنٹینٹ بڑھ جاتا ہے آپ کے گھر میں, اور سانس آسان ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر بہتر ہوتا ہے وہ. جی, بہت شکریہ. آپ نے انتہائی اہم چیز کے حوالے سے ذکر کیا. آج کے ہمارے لیے تازہ ترین آکسیجن کا انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو ہمیں اسے استفادہ کرنا چاہیے. تو اب ہم چلتے ہیں مظہر صاحب کی جانب کہ مظہر صاحب نے آج کیا تخلیق کیا ہے, کیا شاہکار تخلیق کیا ہے مظہر صاحب نے آج. بہت تکلیف دہ ایک چیز ہے کہ خاص کر گرمیوں میں تو بالکل قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی, ٹالرنس ہے ہی نہیں, گم ہو جاتی ہے. معمولی سی سائیکل رکشے سے ٹکرا کے لڑ پڑے, کہیں گاڑی کا اس نے کراس کر لیا وہاں لڑ پڑے. یار بس کریں یار, ٹالرنس پیدا کریں. یہ جو قوت برداشت ہے اور ٹالرنس ہے, یہ بہت آگے لے جاتا ہے انسان کو. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے. لڑائی جھگڑے کا انجام کیا ہوتا ہے, آخر کوئی نہ کوئی نقصان ہی ہوتا ہے بہت بڑا. تو یہ قوت برداشت پیدا پوری قوم نے کرنی ہے, اور اس وقت بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. اور آج کے کارٹون میں بھی یہی بنایا نا کہ وہ ایک ادارے میں گئے اپنی شکایت لے کر کے, ہماری قوت برداشت گم ہو گئی, اور وہ ادارہ ہے تلاشی گم شدہ کا. بالکل. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح لڑائی جھگڑا ہے اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا, لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو یہ والا اثر جو ہے نا وہ دونوں طرف ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے تحمل کے ساتھ کام کرنا. بہت شکریہ مظہر صاحب,
मज़हर साहब ने जो है ना वो कहते हैं रियल टाइम जो इवेंट्स होते हैं ना उनकी अक्कासी करते हैं। फिर आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं रिजवान। 27 मई है और आज हमने फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात की। एक बहुत खूबसूरत अदाकारा रानी, उनके अगर आज भी आप परफॉर्मेंस देखें तो जो उनके बैलेंस्ड इमोशंस होते थे, द वे शी परफॉर्म, दैट वाज अमेजिंग। और आज उनको हमसे पिछले 31 साल गुजर गए। एक्सप्रेशन, आंखों के ज़रिए जो उनकी अदाकारी, उनके एक्सप्रेशंस थे। अब हम देखते हैं कि रानी, जिनका असल नाम नासरा था, उन्होंने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि टेलीविज़न के लिए भी बहुत सारे किरदार निभाए। तो शुमाइला शबीर ने उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी फ़न अदाकारी के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, वो देखते हैं। परी चेहरा, नशीली आंखें और दिलबर अदाओं की मालिक अदाकारा रानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी दिल को मोह लेने वाली हकीकत से करीब अदाकारी को फिल्म बीन कैसे भूल सकते हैं। वो 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। असल नाम नासरा था। तहम हदायतकार अनवर कमाल पाशा ने नासरा को रानी के नाम से 1962 में अपनी फिल्म महबूब में मुतारिफ करवाया और वो वाकई फिल्म सनत की रानी ठहरी। हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म देवर भाभी ने रानी को शोहरत के बामे अरूज पर पहुंचा दिया। चांद बता है, चांद बता क्या समझेंगे, होशियार भी है दीवाने भी, चांद बता क्या समझेंगे। इससे अगले साल ही रानी की एक और सुपरहिट फिल्म बहन भाई रिलीज हुई। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म अंजुमन के बाद वो फिल्म बीनों के दिलों पर राज करने लगी। उमराव जान अदा, एक गुना और सही, बहारो फूल बरसाओ और नागमनी जैसी उनकी मुतादिद फिल्में काबिले जिक्र हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें चंद मखना सबसे नुमाया थी। रानी को कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज लाहक था, जिसके बाइस वो 27 मई 1993 को 46 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। जी जनाब, रानी के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, फिल्म स्टार रानी के हवाले से जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी उस हवाले से हमने बात की है। सो आज अगर हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं तो आज का दिन एक बहुत अहम देखा जाए उस पर बनाया जा रहा है मौजू पर। और ये आज का दिन नहीं है बल्कि पूरा हफ्ता है। ये 25 मई से लेके 31 मई तक जो गैर हुकूमती रियासतें हैं उनके लोगों के साथ यकजहती का दिन है, जो कि अब गैर हुकूमती नहीं रही हैं। और इसमें हम देखते हैं नेदरलैंड्स, बेल्जियम वगैरह शामिल है और आज का दिन इसी हवाले से मनाया जा रहा है। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा के कई रुकन ममालिक ने अपने इंतज़ामिया के तहत ऐसे मुतअद्दिद इलाकों की निशानदही की थी जो खुद मुख्तार नहीं थे और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल किया गया, उनको तस्लीम किया गया। बगैर खुद मुख्तार इलाकों का इंतज़ाम करने वाले ममालिक को इंतज़ामी इख्तियारात का हामिल कहा जाता है। तो 25 मई से 31 मई तक ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का और सॉफ्ट बॉल और ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो बैनुल सूबाई ख़वातीन का जो सॉफ्ट बॉल का इवेंट है, चैंपियनशिप है, उसके हवाले से बात 3 रोज़ा इवेंट शुरू हो रहा है। बिल्कुल जनाब, कराची में शुरू हो रहा है और 30 मई से 1 जून तक ये जारी रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदर सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आसिफ अजीम साहब ने। आसिफ साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप को फ़रोग देने के लिए हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे काम किया जा रहा है, दीगर खेलों में भी काम किया जा रहा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कितना ज़रूरी है इस पर काम करना, इसकी क्या अहमियत है, क्या इस गेम की स्पेसिफिकेशंस है जो आपको लगता है कि ज़रूरी है इस पर काम करना? सबसे पहले एज़ यूजुअल पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया कि वो दीगर खेलों के साथ साथ उन खेलों की भी बहुत भरपूर और नुमायाँ कवरेज कर रहा है जो उसके मुस्तहक हैं। जैसे अभी आपने बात की सॉफ्ट बॉल के हवाले से, हम कराची में इंशाअल्लाह 30 मई से 1 जून तक हमारी फर्स्ट PNSC इंटर प्रोविंशियल
ویمن سافٹ بال چیمپئن شپ پاورڈ بائی کامبیک سپورٹس کھیلی جا رہی ہے. اور جو سب سے پہلے اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو ہماری فیڈریشن کا کہ جی ہمیں پروونس لیول پر بھی جو ہے نا وہ اپنی خواتین کو امپاورمنٹ کرنا ہے, ان کو بااختیار بنانا ہے اور ان کو کھیل کے میدان سے وہ ماحول فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس چیز کو محسوس کریں, اپنے آپ کو سیکیور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے جیسے چاروں صوبے الحمدللہ اس چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو جب یہ چاروں صوبوں کی پلیئرز ہماری آپس میں گیدر ہوں گی, مقابلے ہوں گے ان کے, تو بڑا ایک اچھا ایک یگانیت, ایک بھائی چارہ اور ایک پیار کا میسیج جو ہے نہ صرف پورے پاکستان بلکہ دنیا میں جاتا ہے کہ پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین بھی بہت باصلاحیت ہیں. وہ جیٹ جہاز چلانے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں سر کر رہی ہیں. تو اگر انہیں مناسب پلیٹ فارم اور ایک بہت ہی سیکیور انوائرمنٹ ماحول فراہم کیا جائے کھیل کے میدان سے, تو یقینی طور پر آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان کی خواتین بھی پوری دنیا میں سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کر سکتی ہیں. انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواں سال ایونٹ بھی ہونے جا رہا ہے ایک عالمی, اس کی بھی تیاری ہوگی. ایک تو یہ ہدف ہو گیا کہ اس میں تمام صوبوں کے پلیئرز ایک ساتھ ہوں گے اور جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو موقع دیا جائے گا قومی سطح پر. اس کے علاوہ اور کون سے اہداف ہیں جو اس ایونٹ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں آصف عظیم صاحب؟ دیکھیں ہمارا جو اس کا مین ہمارا پہلا ٹارگٹ اس حوالے سے تھا کہ اس ایونٹ سے جو اچھی پلیئرز پرفارم کریں گی ان کا ایک پول بنا کے پاکستان کا نیشنل کیمپ ہم لگائیں گے, کیونکہ پاکستان کو انشاءاللہ رواں سال اکتوبر میں تائیوان میں ہونے والی انٹر یونیورسٹیز ایشین ویمن سافٹ بال چیمپئن شپ میں شرکت کرنی ہے. اور وہاں جو پلیئرز کی ایج لمٹ ہے وہ 18 to 28 ایئرز ہے. اٹس مین کہ جو اس چیمپئن شپ میں ہماری کالج اور یونیورسٹی کی ویمنس پلیئر حصہ لے رہی ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس میں پرفارم کریں اور پھر قومی کیمپ کا حصہ بنیں اور وہاں بھی پرفارم کر کر پاکستان کی نیشنل ٹیم کو وہ جوائن کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس انٹر یونیورسٹی ایشین چیمپئن شپ سے پہلے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی نیشنل ویمنس چیمپئن شپ بھی منعقد کرائیں گے تاکہ اس کے لیے پریپریشن ہو. اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, پاکستان آرمی, پاکستان وابڈا, HEC اور چاروں پروونس اور کیپٹل اسلام آباد کی ٹیمیں جو ہیں وہ شرکت کریں گی. یہ جو بین الصوبائی چیمپئن شپ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا سر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں کی پرفارمر ہوتی ہیں ان کو ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی ٹیموں کے لیے پک کرتے ہیں اور اس طرح ان بچیوں کو ایک مزید ایک اوپر لیول پہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک روزگار کے مواقع بھی مہیا آتے ہیں. صوبے جو ہیں پروونس جو ہیں وہ ایک نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں ہر قسم کے کھیل کو ٹاپ لیول تک لے جانے کے بعد, اور جس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک پوری چین ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ پلیئر گراس روٹ لیول سے اوپر آتا ہے اینڈ دین اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ, پروونس اینڈ دین پھر پاکستان کی نیشنل ٹیم کا حصہ بنتے ہیں. صحیح. آصف صاحب, جہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈپارٹمنٹس پک کرتے ہیں پھر اسپانسر کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹیلنٹ ہنٹ کیسے ہوتا ہے, ان بچیوں کو کہاں سے تلاش کیا جاتا ہے؟ یونیورسٹیز کے علاوہ کیا ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں بھی یہ ہوتی ہیں کہ انٹر آرگنائزیشن ہم دیکھتے ہیں جو کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, گیمز ہو رہی ہوتی ہیں, میچز ہو رہی ہوتے ہیں, کہاں سے پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے, کہاں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ ٹیلنٹ ہنٹ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہی وہ کوئسچن ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیرے تراشنے کا عمل شروع کرتے ہیں. اس کی سب سے جو بیس ہوتی نرسری کہلاتی ہے وہ انٹر اسکول, انٹر کالجز اور پھر انٹر یونیورسٹیز ایونٹ ہیں جو الحمدللہ ہم ہر سال باقاعدگی سے کراتے ہیں. HEC میں ہم بہت سپورٹ کرتا ہے, اسکول کالجز کی مینجمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو پلیئرز ہم وہاں سے لیتے ہیں تو پھر ان کے بعد جو ہے ہر ہمارے مین سٹیز کی پورے پاکستان میں جو ہیں وہ کیمپس لگائے جاتے ہیں
ان کو وہاں تقریباً 10 دن تک ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ہر پروونس جو ہے وہ فیڈریشن کو اپنے ٹاپر پلیئرز جو ہوتے ہیں, جو پرفارمر ہوتے ہیں, ان کو جو ہے ان کے نام بھیجتا ہے, اور پھر ایک نیشنل کیمپ کے اندر جو ہے یہ تمام پلیئرز کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. اور میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں اس حوالے سے کہ اب جتنے روزانہ کے حوالے سے کہ جو ہے کہ جو پہلے بڑی اچھی پالیسیز ہوتی تھی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, کہ اسپورٹس کوٹا جو ہوتا تھا تو اس میں جو ہے بڑی رعایت مل جاتی تھی, اسکالرشپس مل جاتی تھی. بدقسمتی میں کہوں گا کہ اب وہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے مگر بہت کم ہے. تو جب اسپورٹس کے اوپر ہماری بچیاں جو ہیں جن کو بڑے ہمارا جو ایک کلچر ہے اس حوالے سے اگر وہ گراؤنڈ تک آتی ہیں, ان کے پیرنٹس بھیجتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر ان کو اسکول, کالج, یونیورسٹیز لیول پہ اگر اسپورٹس بیس کے اوپر انہیں اسکالرشپس دی جائیں گی تو یقینی طور پر ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, اور ان کے پیرنٹس جو بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہوگی کہ جی ان کی بیٹی جو ہے وہ اتنی اچھی پرفارمر ہے کہ اس کو اس کے انسٹیٹیوٹ نے جو ہے وہ اسکالرشپ دی ہے. تو میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہوگی کہ اس سلسلے کو دوبارہ بحال کیا جائے, فل فلیش بحال کیا جائے, تاکہ جو پرفارمرز ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے میڈلز کی دوڑ میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, ان کو اپنے انیشیل جو ایجوکیشن کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ان کو یہ مواقع ملیں تاکہ وہ اپنے گھر سے اور فائنینشلی طور پر بھی سیکیور ہو کے فل فلیش اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ رکھیں. آصف عظیم صاحب, یقینی طور پر آپ باخبر ہوں گے کہ سال 2025 کے لیے موجودہ حکومت تیاریاں کر رہی ہے کہ اسے ریوائول آف سپورٹس کا سال قرار دیا جائے, اور تمام کھیلوں کے حوالے سے جو ہماری گمشدہ میراث ہے ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں, جو ہمارا مقام تھا اس کو حاصل کر سکیں. اب تھوڑا سا بطور صدر سافٹ بال فیڈریشن, جو شہر ہیں جیسے مہنور نے کہا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ کیسے کیا جاتا ہے, وہاں پر اب اس کھیل کو کھیلنے کے لیے, خاص طور پر سافٹ بال کو کھیلنے کے لیے باقاعدہ انفراسٹرکچر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, گراؤنڈ چاہیے, رولز ریگولیشنز چاہیے, صرف سہولیات چاہیے بنیادی. کیا یہ آپ کی فیڈریشن یہ سہولیات فراہم کری, اس کو یقینی بنا رہی ہے کہ بچے جو کھیلنا چاہتے ہیں, وہ لڑکے ہیں وہ لڑکیاں ہوں, وہ رابطہ کریں, کلبز موجود ہیں اور وہاں پر وہ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور پھر وہ اپنے کھیل میں نکھار بھی لا سکیں؟ دیکھیں سر, میں آپ کو سافٹ بال کے حوالے سے بتاؤں کہ سافٹ بال پوری دنیا میں 144 سے زائد ممالک کے 65 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں. پاکستان میں سافٹ بال کے کھیلنے کا جو آغاز ہوا وہ 1992 سے ہوا, اور کیونکہ اس گیم میں کرکٹ سے بڑی سملیرٹی ہے, اس میں جو اس کا گراؤنڈ کا ایریا ہوتا ہے وہ 230 سے 300 فٹس تک ہوتا ہے. یہ ڈائمنڈ اس کا ایک بنتا ہے جس میں 4 بیسز ہوتی ہیں, جس میں ایک بیس سے دوسری بیس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 60 فٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے کھیلنے کے لیے ایک باقاعدہ پراپر گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ فیڈریشنز کافی سالوں سے جو ہے وہ تگ و دو کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک پراپر گراؤنڈ مل جائے. اسلام آباد میں پی ایس بی کو جو گراؤنڈ ہے وہاں پر بیس بال, سافٹ بال کھیلنے کی باقاعدہ وہاں فیلڈ بنی ہوئی ہے, وہاں سہولت ہے. کراچی میں ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پراپر اس کا گراؤنڈ مل جائے جہاں ہم اکیڈمی لگائیں. اسی حوالے سے ہماری لاہور اور فیصل آباد میں بھی, پشاور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہماری متعلقہ حکام سے بات چیت جاری ہے کہ جب تک اس کا پراپر گراؤنڈ نہیں ہوتا تو کرکٹ کا گراؤنڈ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے تو وہاں ہم کھیلیں. تو جو ابھی پاکستان بھر میں مقابلے ایس سچ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کرکٹ یا فٹ بال کے گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے فی الحال, کیونکہ جب تک ہمارے پاس اپنا پراپر اسٹیڈیم نہیں ہوگا. تو اس سے جب یہ ہو جائے گا, جیسے کراچی میں اور دیگر شہروں میں کچھ پرائیویٹ اسکول ہیں جن کے پاس اپنے گراؤنڈز ہیں اور وہاں باقاعدہ سافٹ بال کھیلی جاتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی اسکولوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں وہ 1970s سے جو ہے وہ سافٹ بال جو ہے وہاں پر کھیلی جا رہی ہے پرائیویٹ لیول کے اوپر ہی. مگر جب پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوا تو اس کے بعد سے پھر یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا, اور ہم نے پورا ایک پلیئرز کا رجسٹریشن ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے تاکہ ہر
صوبے کے ہر شہر سے ہمیں پتہ ہو کہ وہاں سے کتنی پلیئرز جو ہیں وہ اپنی پروونشل ایسوسیشن سے یا شہر کی ایسوسیشن سے رجسٹرڈ ہیں. اس کے بعد وہ ڈیٹا فیڈریشن کے پاس آتا ہے اینڈ دین اس کے بعد ہم اس کو کمپائل کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں اتنی مینز اور ویمنز پلیئرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر گراؤنڈز کی پراپر فیسیلیٹی مل جائے تو نہ صرف ایونٹس کے لیے بلکہ اکیڈمی بنا کے بھی جو ہے وہ ینگ بچیوں کو جو ہے وہ اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے 2025 کو کھیلوں کا سال قرار دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے, کیونکہ پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, سفیر ہوتے ہیں, تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جب پلیئرز کو اونرشپ ملے گی, انہیں عزت ملے گی, تو یقینی طور پر ابھی جیسے آپ کے ہاکی کی مثال آپ کے سامنے ہے, گو پاکستان فائنل نہیں جیت سکا, مگر حکومتی سطح پر جس طرح پذیرائی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کا ریوائول ہوا ہے, ہمارا نیشنل گیم ہے, اور بڑی خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم اپنے ماضی کے ٹریک پر واپس آ رہی ہے. تو گورنمنٹ اگر اسی طریقے سے دیگر کھیلوں کو بھی سپورٹ کرے گی, ان کے پلیئروں کو بھی وہ فیسیلیٹی ملے گی, تو یقینی طور پر آپ کرکٹ سے ہٹ کے بھی جو ہے نا بہت سارے ایونٹس میں سمجھتا ہوں کہ وکٹری اسٹینڈ تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے آصف عظیم صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سافٹ بال چیمپئن شپ کے حوالے سے ہم کر رہے تھے اور اسی پر پروگرام کا اختتام کریں گے. بات کی انہوں نے, میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاکی کی ایک نیوز شیئر کرتا ہوں. جی جی پلیز, اگر اجازت ہو. جی جی پلیز. ہماری ہاکی ٹیم ہالینڈ میں موجود ہے, پولینڈ میں اب نیشنز کپ کے لیے جائے گی اور تیاری کر رہی ہے. تو ہاکی جب جیتنا شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں, حکومت کی جانب سے بھی سپورٹ ملتی ہے, اور پھر پلیئرز ہمارے بڑی دھاک کے ساتھ پرفارم بھی کرتے ہیں. بالکل جناب, اور اپنی فیلڈ میں پرفارم کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. اسی پر پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.